बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। पैनमा का फैसला आने के बाद अब जेआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। मुस्लिम लीग नून इसे एक साजिश करार देती है। इनफैक्ट वो इशारा तो किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ करते रहे हैं, लेकिन आज एक नई थ्योरी पेश की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके रहनुमाओं की तरफ से, जिसके बारे में थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। सियासतदान अपनी बात कर चुके, आपने मौक़िफ़ देख लिया। आपसे कुछ देर पहले चलने वाली क्लिप्स में इमरान खान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं कि यही वक्त है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। बल्कि इमरान खान साहब तो एक नहीं बल्कि 2-3 इस्तीफ़े मांग रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून आज भी इस बात पर बज़िद है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही मुस्लिम लीग नून का ये फैसला है कि किसी तरह की कोई ऐसी मूवमेंट है कि कोई असेंबली तोड़ी जाए। क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को एडवाइस दे रहे हैं वो दुरुस्त है? कानूनी माहिरीन ने भी वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले पे बात की है, लेकिन अब तक का फैसला यही है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे और इसको एक कानूनी जंग बनाकर लड़ा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी दुरुस्त है या नहीं? सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या है? इस तरह की पोलराइजेशन के अंदर जब टेंशन इतनी ज़्यादा हो तो किस तरह के हालात डेवलप करते हैं, किस तरह से सिचुएशन इवॉल्व करती है? सियासतदानों से हमने बहुत पूछ लिया, अब वक्त है कि हम इस मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकारों से पूछें कि वो क्या सोच रहे हैं आज के इस वक्त में। मेरे साथ वीडियो लिंक पे लाहौर से मौजूद हैं जनाब हसन साहब। हम सब उनके फ़ैन हैं, उनका बेलाग तज्ज़िया आप सुनते हैं। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, बड़े ही प्रैग्मेटिक और हकीकत पसंदाना तज्ज़िया करते हैं। हालात जो हैं वो इनके सामने हैं। इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद हों, उनसे भी जो इस्लामाबाद की पल्स है उस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं हसन साहब आपसे ही बात का आगाज़ करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हसन साहब, आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने इशारा ये दिया कि जेआईटी की रिपोर्ट एक साजिश है जिसका डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन किरदार पाकिस्तान में है और उन मरकज़ी किरदारों में इमरान खान साहब हैं। हमें तो लगता था कि महज उन्हें गिला कि इमरान खान साहब से ही होगा कि इमरान खान साहब ने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया, लेकिन इशारा अब कहीं और दिया जा रहा है कि इसका जो डायरेक्टर है वो मुल्क से बाहर है। आपको ये तुक समझ आ रही है? देखें मनीब, बहुत मेहरबानी आपकी। बुनियादी गुजारिश ये है कि बात है कैरेक्टर की। ये गिट्टे जोड़ के झूठ बोलने वाले पैदाशी झूठे और गपौड़िए हैं। एक सादा मिसाल है, ये निहाल हाशमी जहनियत है जो सीधा सादा पूरी दुनिया ने देखा है। वो बिल्कुल जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, खड़े खलोते मुक कर रहे हैं। अच्छा, ज़हनी कैफियत इनकी है कि साहबजादी कह रही हैं कि वो ट्रॉलियों के ऊपर हमारे वो जा रहे हैं, सबूत वो देखें। पता लगा वो तो सारा ही उलट गया केस। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं बार है और फलां है, अच्छा मान लेता हूँ, एक लम्हे के लिए मान लिया कि जी हसन निसार ने मुनीब साहब के खिलाफ साजिश की है, लेकिन अगर वो पूरी फैक्ट शीट मौजूद है, चले साजिश किया जी, लेकिन बेस्ड ऑन फैक्ट, यानी एक अंबार है गल्फ स्टील पे वजीर आजम नहीं बोला, बरतानिया दुबई में 88 करोड़ रुपया, वो इन्होंने तो अरब खरब डॉलर और ये और वो, ऐसे जैसे रेजगारी नहीं होती कोई बंदा किसी गदागर को देता। इनके लिए खरबों डॉलर वो रेजगारी के तौर पे ये ट्रीट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये माफिया है इनका। आप आगे आगे देखो होता क्या है। अच्छा, अहलिया बेटों के नाम पे शेयर्स हैं, तारिक शफी का बयान हलफी बेबुनियाद और जालसाजी पर मबनी करार पाया है, हसन नवाज की कंपनी से तनख्वाह लेते रहे हैं, अकामे इनके वहां, अंदाजा लगाएं इन्होंने पूरी दुनिया में मुल्क का मुंह काला किया है। अकामा, मैं चूंकि खुद काम करता रहा हूं 80s में बाहर, तो मुझे पता है अकामा क्या होता है। सही। इस मुल्क के वजीर आजम वो अकामा लिए फिर रहा है। मरियम नवाज बेशुमार कंपनियों की, ऑफशोर कंपनियों की मालिका निकली है। मनी ट्रेल ये साबित नहीं कर सके, झूठ दर झूठ इनके। तो सिर्फ अगर आप फुटेज देख लें और उसके तजादात अगर आप देख लें तो अल्लाह की पनाह। सो बार अदाकार है और बार हिदायतकार है, फलाना है, ढमकाना है। ये एक डेस्परेशन के मारे हुए लोग हैं। इनकी सियासी वफात इज रिटन ऑन द वॉल। उस पर मेरा ख्याल है डेट ऑफ वो मर्ग, यौम मर्ग भी लिखा है इनका।
تو وہ ڈیسپریشن کے عالم میں آتماؤں مار رہے ہیں. شرم حیا والی بات کوئی نہیں, باوقار آدمی کی. اور کیا مجھے نہیں سمجھ آتی اتنی دولت اور حکومت کیا کرنی ہے اگر آپ مطلب سازش کوئی نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں سازش ہے. منیب ایک لمحے کے لیے مان لیں میں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے, لیکن اس سازش کی ہر چیز حقائق پہ مبنی ہے. اعداد و شمار گواہی دے رہے ہیں, تواریخ گواہی دے رہی ہیں, اس کی باقاعدہ ایک ٹریل ہے. تو پھر چلو بھی سازش بھی ہے. ظاہر ہے وہ ماسی دا پتر ہے عمران ایندا, وہ رائیول ہے ان کا. صحیح. اچھا کسی اور نے بھی کی ہے. میں کہتا ہوں غیر ملک پہ ہوئی ہے سازش, لیکن if it is based on facts, مان لیا سازش میرے خلاف ہو رہی ہے جی ایک سازش, لیکن وہ سازش کی کے ٹھوس شواہد ہیں. مطلب آپ کہ میں بنیاد موجود ہے. میں جرائم پیشہ ہوں, میں مجرم ہوں, میں کرپٹ ہوں, ہے سازش, لیکن میرے دشمن نے مجھے ننگا کر دیا, ایکسپوز کر دیا. But that's it. امتیاز صاحب اگر وہ غلط ہے, JIT میں جو کچھ ہے اگر وہ غلط ہے پھر یہ سازش ہے. ٹھیک, میں امتیاز صاحب سازش کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک, سازش کچھ نہیں ہوتی. امتیاز صاحب آپ کے نزدیک یہ آج ظاہری بات ہے, ہم کچھ دن پہلے سازشوں کے بارے میں سنتے رہے ہیں. جتنے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما, ہم نے جب ان سے پوچھا, سوائے خواجہ آصف صاحب کے, جب ان سے کل میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی روایتی سازش, میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی روایتی سازش ہو رہی ہے. تو 2014 میں ہوئی, یا جو لاک ڈاؤن تھا جس کی طرف بہت سے سیاسی تجزیہ کار بھی اشارہ کرتے رہے, انہوں نے کہا آج کوئی ایسی سازش ان کو نظر نہیں آتی. یہ خواجہ آصف صاحب نے کل اسی پروگرام میں کہا. آپ کو آج کی جو یہ بات ہے اس حوالے کا سمجھ آتی ہے کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ باہر ڈائریکٹر بیٹھے ہیں, کون ڈائریکٹر بیٹھا ہے اس کا؟ ہمیں تو صرف عمران خان صاحب کا سمجھ آتی تھی کہ مسلم لیگ نون کو ان سے گلا ہے, یا ظاہری بات ہے ان کے سیاسی مخالف ہیں. یہ باہر ڈائریکٹر کون ہے, آپ کو سمجھ آئی اس بات؟ یہ تاریخ کی طرف رجوع ہے. پاکستان میں ہر وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی ہے. پاکستان میں ہر وزیر اعظم کو کام نہیں کرنے دیا گیا. یہ سب درست ہے. سہراوردی کی مثال بھی ٹھیک ہے. سکندر مرزا نے جو کچھ کیا اور اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلے. آج مسلم لیگ نون بڑا حوالہ دیتی ہے سہراوردی صاحب. اور پھر یہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا, جو بے نظیر کے ساتھ ہوا, یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں. اور یہ جو ہماری پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو وائس لیگل نظام تھا, اس کا اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کا ٹکراؤ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سازشی تھیوری کی طرف جو رجوع ہے, وہ شاید دھرنا 1 اور 2 میں یہ کر سکتے تھے کہ ایک حکومت کو ایک غلط جواز پہ بذریعہ طاقت ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں کچھ لوگ شامل بھی تھے, اس سازش میں شامل تھے لوگ, ان کے اب نام لیے جاتے ہیں. اب بڑا ایک کھلی سازش ہے. لیکن اب یہ جو مقدمہ بنا ہے یہ آسمان سے آیا ہے. اس میں کوئی فورن ڈائریکٹر نہیں ہے. ایک تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے, اس میں 400-500 مطلب یہ جو فورن ڈائریکٹر کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی نہیں ہے. فورن ڈائریکٹر سے مراد کیا ان کی جنرل راحیل شریف سے. فورن ڈائریکٹر میں ایک اور بات آ سکتی ہے, فورن فیکٹر آ سکتا ہے. میرا خیال ہے جو قطری خط کا فسانہ ہے یہ تب آیا جب سعودیوں سے تعلقات خراب ہو گئے. ایک ہوا ہے, دیکھیں یہی نواز شریف ہیں, یہی ان کے کھاتے تھے, یہی ان کی آف شور کمپنیز تھیں, یہی حدیبیہ تھا وغیرہ وغیرہ, یہ سب حقائق تھے. اور یہی تفتیشی ایجنسیاں تھیں, یہی انٹیلیجنس سروسز تھیں, ان سب کے پاس یہ سب کچھ تھا. لیکن وہ نہیں ہو سکا جو آج ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی اور یعنی UAE, یونائٹڈ عرب امریٹ اور سعودی عرب اور قطر کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہے. اور یہ جو وزارت جسٹس جو ہے, انصاف کی جو وزارت کا جو خط آیا ہے, یہ 2 چیزیں آئی ہیں نا. طارق شفیق ڈیوڈ کو اڑا دیا ہے. 2-3 چیزیں آئی ہیں نا. یہ کیسے آ گیا ہے؟ اگر تعلقات اچھے ہوتے نواز شریف کے تو یہ جسٹس منسٹری کا لیٹر نہ آتا. مطلب آپ نے تو اس کو ایک اور ہی تھیوری بنا دی. دوسری طرف یہ بات ہے کہ سعودیز کی طرف سے بھی کچھ مدد ملی ہے. اس کی کیا وجہ ہوئی کہ جب یہ یمن کے معاملے میں معاملہ شروع ہوا, نواز شریف سے وہ توقع رکھتے تھے. اب آپ دیکھیے نا, جو بہت سارا اس رپورٹ میں باتیں ہیں کہ گفٹ ملے, قرض ملے اور بہت ساری ٹرانزیکشنز ہوئی. اب یہ ہمارے جنرل مشرف بار بار کہتے ہیں کہ مجھے تحفہ ملا, اور جب آپ تحفے لیں گے اور $1.5 ارب کا
پاکستان کی حکومت گفٹ لیتی ہے کھلم کھلا. تو جب انہوں نے کہا آؤ یمن میں ہمارا ساتھ دو تو ہم نے جھنڈی کرا دی. اچھا پھر کیا ہوا کہ آپ کا سپہ سالار چلا گیا اور آپ کو بٹھایا گیا کہیں اور. سپہ سالار بیٹھا ہوا تھا شہزاد محمد کے ساتھ اور کشنر یعنی داماد جو ٹرمپ کا ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے بھی آپ سمجھتے ہیں نقصان ہوا ہے؟ نہیں ملی اور بلکہ یہ جو منسٹری آف جسٹس کا جو لیٹر ہے وہ آ گیا ہے. لیکن میں اس سے قطع نظر جو انہوں نے پوزیشن لی سپریم کورٹ میں وہ بہت ساری جھوٹی ثابت ہو گئی ہے, غلط ثابت ہو گئی ہے. جو بیانات دیے ہیں ان میں تضاد نظر آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو چیز جس میں مجھے دلچسپی ہے کہ وہ کون سی لوٹ مار کا پیسہ تھا جو پاکستان سے باہر گیا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, یہ جو شریف ماڈل ہے یہ پاکستان میں جو ہماری کرونی کیپٹلزم ہے, یہ جو اب مانگے تانگے کا اور فراڈ کا سرمایہ داری ہے, یہ ایک ماڈل ہے. اور اس میں صرف یہ جو دھندا جس طرح ہوا ہے یہ آپ دیکھیے یہ جو ڈیوٹی ڈرا بیکس میں کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے کیوں دی ہوئی ہے کہ جی باہر سے جو پیسہ آئے گا اس کی سکروٹی نہیں ہوگی, سوال نہیں پوچھا جائے گا, اس میں ٹیکس نہیں لگے گا. میں اس ڈیبیٹ کو ابھی آج وہ سن رہا تھا فائنانس منسٹر کہہ رہے مجھے میرے بیٹوں نے بھیج دیا, اب یہ گفٹ کیوں آتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دینا پڑتا. ٹھیک ہے, اس ڈیبیٹ کو میں میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. حسن صاحب آج آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کی یا شریف خاندان کی سیاسی جو وفات ہے بقول آپ کے وہ دیوار پر لکھی گئی ہے, نوشتہ دیوار ہے. ان کے خلاف فیصلے, ریفرنسز, احتساب, جس کو یہ احتساب کہتے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا تو احتساب پہلے بھی ہوا, پہلے بھی ہمارے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا, کیا کچھ نہیں بنا. سیاسی طور پر تو نہ شریف خاندان کو اس کے بعد کوئی فرق پڑا اور دوبارہ اقتدار میں آئے. یہ سچویشن آپ کو کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ آج فیصلہ آ بھی گیا ان کے خلاف, یہ سیاسی نقصان بھی ہو گیا, تو کیا سیاست ختم ہو جائے گی اس خاندان کی یا مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایڈیوٹک ہے, بہت ہی مکانہ, بہت ہی گھٹیا, ان پڑھوں جیسی بات ہے. یہ دو حوالے دیتے ہیں. پہلا حوالہ یہ دیتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کا. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ایک گلوبل فیشن تھا نیشنلائزیشن وغیرہ کا, اور بڑی جگہ پہ یہ ایکسپیریمنٹ ہوا. پاکستان واز آلسو ون آف دوز کنٹریز. اچھا بھٹو کا اسلام, وہ پتہ نہیں اسلامی سوشلزم یہ وہ کو بھٹو کے جو نعرے وارے تھے ان میں سے ایک یہ تھا. اچھا وہ لیول اس نیشنلائزیشن کا ان فائنینشیل ٹرمز اتنا گھٹیا تھا کہ مطلب یہ جننگ فیکٹری یا فلاور مل وغیرہ یہ کوئی پروجیکٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, میرا طبقہ بھٹو اور پیپلز پارٹی کا میرا خاندان دشمن, چونکہ ہمارے خاندان میں بے شمار لوگوں کی فلاور ملز وغیرہ تھی. اچھا یہ چمپو قسم کے پروجیکٹ ہیں. اچھا ان کا آ گیا بیچ میں اتفاق بھی آ گیا, چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلاور ملز اگر نہیں اس نے بخشی اور جننگ فیکٹریز تک نیشنلائز ہوئی تو اتفاق بھی آ گئی. تمہاری اوقات کیا ہے, تم نہ 3 میں نہ 13 میں, تمہارے تو نام بھی نہیں جانتا ہوگا بھٹو. اچھا یہ اس کو بھی احتساب کے طور پہ, یہ چونکہ ٹپکل گوال منڈی, ٹپکل رام گلی, ٹپکل برینڈرتھ روڈ یہ واردات ہے. اچھا دوسرا کہتے ہیں پرویز مشرف. او بھائی پرویز مشرف نے اگر تمہارا احتساب کرنا تھا تو تمہیں پرفیوم لگا کے, تم خوبصورت قسم کی پیکنگ کر کے تمہیں سعودیوں کے پیروں میں ڈال دیتا. اس کی تو مجبوری تھی. میں تو کہتا ہوں ان کو کہ آپ کو کسی اور گناہ کی سزا ملے نہ ملے, یہ جو اس خاندان کو چھوڑا نا, جو یعنی ایک بندے کا احسان 2 کا کہہ لیں 3 کا کہہ لیں, بل کلنٹن سے شروع کر کے سعودی رائلٹی تک آئیں اور پھر پرویز مشرف جس نے الٹیمیٹلی کیا, ایکسیکیوٹ کیا ہے ساری بات کو. ان تینوں کے احسانات کو ماننے کی بجائے یہ اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں, احتساب تو ان کا ہوا ہی کبھی نہیں. بات سنیں, ایک بیسک بنیادی کامن سینس کی بات میں کرتا ہوں. 7 بھائی ہیں, ایک جیسا 19-20 18-20 کا فرق ہوگا, علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. گروتھ سب کی ہوتی ہے, باقیوں کی بھی ہوئی ہے. وہ ان کی کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ کوئی پرپورشن ہی نہیں. ان کے لیے میں نے کہا نا کھربوں ڈالر بھی ان کے لیے تو روزگار ہی ہے, اور باقی پاگلوں کی اولاد ہے. گرو انہوں نے بھی کیا ہے, لیکن وہ ایک نیچرل انڈرسٹینڈیبل گروتھ ہے کاروبار کی, جس کا کوئی حساب کتاب کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے.
گرو کرتے ہیں، داؤدز کیے، حبیبز کیے، سیگلز کیے، ولیکاز کیے، ایون یہ میاں منشا، یہ وہ سارے لوگ، بات سمجھ میں آتی ہے، ہوتی ہے کاروبار میں ہیرا پھیری، ٹیکس اویژن اور یہ سارا کچھ پارٹ آف دا پیکج ہے. اور پوری دنیا میں صرف پاکستانی کاروباری بے ایمان نہیں ہے، باقی بھی کوشش کرتے ڈنڈی اور ان لوگوں نے تو قیامت، یہ میفیا پتہ لگے گا آنے والے چند دنوں میں، یہ انٹرنیشنلی آپریٹ کر رہا تھا، یہ اتنا بھیانک میفیا ہے. کانٹرڈکشنز ان کی، میں تو کہتا ہوں ان کو تو رائٹ آف کرنے کے لیے اس ملک سے، صرف ان کے وہ جو فوٹیج اویلیبل ہے وہ اتنی خوفناک ہے، وہ اتنی بھیانک ہے، جس کا مطلب آئی ڈونٹ نو. میں تو لا کا آپ کی طرح تو، آپ تو لائر ہیں ماشاءاللہ، پرومیننٹ لائر ہیں، میں تو لا کا بھائی اسٹوڈنٹ بھی نہیں، مجھے تو اے بی سی بھی نہیں آتی، میں تو لا آف کامن سینس پہ چل رہا ہوں کہ 7 بھائیوں کی اولادوں میں سے ایک اور کون سی اولاد جنہوں نے پریکٹیکلی کاروبار کیا ہی نہیں. یہ جب کونسلر بننے کے چکر میں یہ سیٹ ویٹ ہا رہے تھے نواز شریف صاحب، تحریک استقلال میں دھکے کھاتے رہے، وہ یہ تو یونیورسٹی وغیرہ سے نکلنے کے بعد 4-6 دن بھی نہیں کام کیا، یہ کہتے کاروباری ہیں. شہباز شریف نے ممکن کیا ہوگا 2-4 میں، اس کے بعد تو ہول ٹائم پولیٹیشن تھا. یہ ان کا کاروبار ایسے کیسے گرو کر گیا بھائی؟ یہ جادوگر ہیں. ٹھیک، تو اٹس اے میٹر آف کامن سینس. نو، وارداتی ہیں اور بہت بڑے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں، یہ اور ان کا انجام پتہ کیا ہے؟ ال کپون جیسا ہے. جو کوئی اس کی تاریخ پڑھے گا، بہت چھوٹی سی بات پہ اچانک ہی امی گھیرے میں آ گیا. وہ بھی ان کی طرح نا پنجے ہلایا کرتا تھا، وکٹری کے نشان بنایا کرتا، معمولی سے ٹیکس پہ مارا. میں امتیاز صاحب کے پاس جاتا ہوں. حسن صاحب نے بڑی تلخ باتیں کی ہیں، ظاہری بات ہے. ایک تو ہمیں بڑا انکشاف ہوا کہ جنرل مشرف کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان میں 2 بار آئین توڑا اور 2 بار غداری کی آئین سے، اور انہیں مبارکباد بھی دینی چاہیے کس طرح وہ حکومت اور قائن اور قانون اور اس عدلیہ کی موجودگی میں کس طرح یہاں سے پرواز کر گئے. اور وہ صاف طور پہ کہتے ہیں کہ انہیں بڑے تحفے ملے ہیں، اور کیا شہزادے زندگی گزارتے تیرے بحث تو اور ہے نا. احتساب مشرف نے کیا ہوتا، یہ کب کے پھانسیاں لگ گئے ہوتے، وہ کر ہی نہیں سکتا. نہیں، پھانسی کا مسئلہ تو اور تھا. پھانسی کا مسئلہ نہیں، تھا سعودیوں نے مانگ لیا تھا مجرم. بھائی کلنٹن جو ہے اور سعودیوں کا یہ ملک دستے نگر رہا ہے. وہ باہر کیا، اگر کلنٹن اور شاہ کا ہاتھ نہ ہوتا تو پھانسی لگ جاتے. یہ صرف پنجاب اور سندھ کے چیف پرائم منسٹر والی بات نہیں ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اب کورس لے لیا ہے، میرا خیال ہے کہ میں بہت پہلے بھی کہتا رہا اور ہم اکٹھے بات بھی کرتے رہے کہ انہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو وزیر اعظم کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. امتیاز صاحب، مجھے یہاں بریک کل جو میں نے کہا، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا اخلاقیات والی، اس کے اوپر میں یہاں بریک لیتا ہوں، واپس آؤں گا. میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ یہ جو بات ہے جس کی طرف کل واقعی امتیاز صاحب نے بات کی، اور اس کے بعد امتیاز صاحب یہ بھی واپس آ کے بتائیں گے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جی اخلاقی طور پر عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے ملک میں حسن صاحب بھی موجود ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. آج تک کون اخلاقی بنیادوں پر منصب سے علیحدہ ہوا ہے؟ اس پہ بھی ذرا بات کریں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. اس طرح شروع میں نے کہا تھا سیاستدانوں کی بات بہت ہو گئی. آج بات وہی کرنی ہے کہ جو پاکستان کے نامور تجزیہ کار ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں. اس ملک میں جو سیاسی حالات ہیں اس وقت وہ کس طرف جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، ایک سیاسی جنگ، ایک قانونی جنگ. کس حد تک کامیاب ہوگی مسلم لیگ نون؟ شریف خاندان کتنا کامیاب ہوگا؟ اور کیا آج کے حالات میں مسلم لیگ نون کسی طرح کی سیاسی شہادت تلاش کر رہی ہے؟ کیا استعفیٰ نہ دینا یا استعفیٰ نہ دینے کا مشورہ دینا، کیا یہ درست فیصلہ یا نہیں؟ اس پہ بات ہو رہی ہے. سلیم صافی صاحب مجھے اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں. حسن نثار صاحب اور امتیاز عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سلیم صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ. امتیاز صاحب میں آپ سے ہی بات پہ میں نے بریک پہ گیا تھا. اس وقت جو آپ نے ابھی اخلاقی بنیادوں کی بات کی، اخلاقی حوالے سے مجھے ذرا ایجوکیٹ کر دیجئے، شاید میرے علم میں نہ ہو، کون اپنے منصب سے علیحدہ ہوا ہے ہمارے اس خطے میں یا ہمارے ملک کے اندر
یہ آج جب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سیاسی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر علیحدہ ہو جانا چاہیے اپنے عہدے سے، تو یہ مذاق نہیں لگتا آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت صائب مشورہ تھا کہ آپ ایک اچھی روایت قائم کرتے، میں بڑے عہدوں کی بات کر اور رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کافی ڈیفیوز کر دیتے اور جا کے پھر اپنا کیس کا سامنا کرتے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ کنفرنٹیشن کی رستہ اختیار کیا جا رہا ہے اور یہ اپنا کیس لڑیں گے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس میں جمہوریت دریل نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ دھرنے کی سیاست سے جمہوریت کو پہلے خطرہ تھا عمران خان کی طرف سے، اب ان کی کنفرنٹیشن کے راستے سے، تصادم کے راستے سے جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر نواز شریف پہ الزامات آئے ہیں اور جس طرح کے ان کی فیملی پہ، اور اب جی آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، تو اب عدالت میں پھر جائے گا معاملہ، پھر یہ سارا سلسلہ پھر سے چلے گا، تو ان کی اور یہ جو کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ، اور بات بڑھ جائے گی۔ لیکن اب کہا ہی جا رہا ہے کہ سیاسی شہادت پھر پہلے مل سکتی تھی، اب اس معاملے پہ جبکہ آپ پہ اخلاقی الزامات ہیں اور مالیاتی الزامات ہیں اور کاغذات میں ہیر پھیر کے الزامات لگائے گئے ہیں، تو آپ کس برتے پہ سیاسی شہادت کا دعویٰ کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے تھا پی ایم ایل این کو وزیر اعظم ریزائن کر دیتے، پی ایم ایل این نیا وزیر اعظم چن لیتی اور ٹرانزیشن چلتی رہتی، اور یہ پارلیمنٹ پہ ایک اخلاقی ذمہ داری عائد ہونی تھی، برڈن، کہ وہ کرپشن کے معاملے پہ، اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے پہ جو نہیں کر سکی وہ اب کرتی، تاکہ جو سیاستدانوں کو بار بار احتساب اور کرپشن کے حوالے سے گھیرا جاتا ہے، یہ پارلیمنٹ اس اعتراض کو دور کرتی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا الیکشن کے حوالے سے اگلا الیکشن کیسا ہونا ہے، اگر یہ نہیں ہو پاتا، اگر یہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پی ایم ایل این ٹھیک ہے ذمہ دار ہوگی اس جمہوری نظام کو ڈریل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، میں ذرا مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے جس کو آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں، میں سلیم صافی صاحب سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ سلیم صافی صاحب، آپ لکھتے بھی رہے ہیں، آپ ناقد بھی ہیں، تمام لوگوں کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں، اس وقت اگر وزیر اعظم کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے علیحدہ نہ ہوں، نہ ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جائیں، بلکہ ایک قانونی جنگ ہے جس سیاسی شہادت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امتیاز صاحب، آپ کو ایسی سیاسی شہادت نظر آتی ہے؟ اگر کوئی سیاسی حادثہ پیش آتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ عدالتی فیصلے کی صورت میں، کیا یہ مشورہ ٹھیک دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کو آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک تو میں امتیاز عالم صاحب کے تجزیے اور مشورے دونوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ شہادت ایک انتہائی مقدس لفظ ہے، اور شہادت خاص ہے ان لوگوں کے لیے شہادت کا رتبہ جو حق پہ ہو، جو سچے ہو اور جو مظلوم ہو۔ اب اس وقت میاں نواز شریف صاحب ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اگر کوشش کرتے ہیں سیاسی شہادت کے تو وہ نظام کو تو لپیٹ دیں گے، لیکن ان کو سیاسی شہادت اس طرح مل نہیں سکتی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ماضی میں کسی نے نہیں کیا، لیکن جن خوشامدیوں نے میاں نواز شریف صاحب کو غلط مشوروں سے اور خوشامد سے اور چاپلوسیوں سے اس مقام تک پہنچایا ہے، ان خوشامدیوں میں سے ایک نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کے منہ میں ایک فقرہ ڈال دیا تھا جس کا وزیر اعظم بڑے تواتر کے ساتھ تکرار کرتے تھے، اور وہ یہ کہ ہم اقدار کی سیاست کریں گے، اقتدار کی سیاست نہیں کریں گے۔ اب وہ فقرہ اگر میاں صاحب بھول گئے ہیں تو ہم تو نہیں بھولے ہیں کہ یہ کہاں کی اب اقدار کی سیاست ہے کہ جب آپ پہ اتنے سنگین الزامات لگ گئے۔ یقیناً جے آئی ٹی کچھ حوالوں سے متنازع ہے، لیکن جے آئی ٹی کے متنازع ہونے سے میاں نواز شریف صاحب کی معصومیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزیں ایسی سامنے آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے وقار پہ ان کے دعووں پہ بڑا شدید حرف پڑا ہے، اور قوم کی قیادت اتنا معمولی منصب نہیں ہے کہ اتنے سنگین الزامات کے ساتھ ایک بندہ اس پہ پھر فائز رہ سکے۔ تو میرے خیال میں اگر میاں صاحب اپنے اس وعدے کو نبھاتے ہیں اور اقتدار کی سیاست نہیں کرتے اور اقدار کی سیاست کرتے، تو اس کا تو تقاضا ہے کہ وہ فوراً اخلاقی بنیادوں پہ وہ مستعفی ہو جائے۔ اور میں بالکل اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں جو امتیاز عالم صاحب کا ہے کہ ماضی میں اگر سسٹم ڈیریل ہوتا تو اس کا الزام کسی دھرنا بردار پہ یا کسی مہم جو پہ لگتا، لیکن اب اگر میاں صاحب کی ریزسٹنس اور کنفرنٹریشن کے نتیجے میں خدا نخواستہ سسٹم ڈیریل ہوتا ہے
تو اس کا الزام دوسروں کی طرح یکساں میاں نواز شریف صاحب پہ بھی لگے گا اور اس کے لیے وہ ذمہ دار قرار نہیں، پائے پر گا۔ وہ تو سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کردار باہر بیٹھے ہیں، ڈائریکٹر کوئی اور ہے۔ عمران خان صاحب کو تو وہ صرف کہتے ہیں یہ مرکزی کردار ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ڈائریکٹر تو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ساری سازش کا۔ کون ہے آپ کی نظر میں، کون ڈائریکٹر ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ڈائریکٹر کو قوم کے سامنے لانا بھی وزیر اعظم اور ان کے کابینہ کی ذمہ داری ہے۔ قوم نے ان کو ووٹ دیا تھا، وہ ان کے توقعات پہ کتنے پورے اترے اور نہیں اترے، بلکہ میرا تو اپنا یہ بھی ہے کہ یہ ان چھوٹے صوبوں کی، یہ فاٹا کے عوام کی، یہ سی پیک کے فوائد سے محروم رہ جانے والے مظلوموں کی بددعائیں ہیں جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ قانونی اور ٹیکنیکل لحاظ سے تو جی آئی ٹی میں جتنے ادارے شامل تھے وہ حکومت کے ماتحت ادارے ہیں، اور پھر یہ کہ میرے پاس انفارمیشن کا وہ ذریعہ نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ یقیناً میں اپنے ایک طالب علمانہ تجزیے کی بنیاد پہ یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ ہاں، عمران خان صاحب ہمیشہ اپنا کاندھا پیش کرتے ہیں، وہ چور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے بھی ماضی میں یہی کیا ہے کہ وہ چور دروازے سے انہوں نے آنے کی کوشش کی تھی، ماضی میں یہی کام انہوں نے بینظیر بھٹو اور باقی میں ذرا حسن صاحب کے پاس یہ آپ کا پوائنٹ لے کے جاتا ہوں۔ ایک منٹ، میرے انفارمیشن کا دائرہ وہ نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے، اس لیے اگر ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو نام لینا اور ان کو سامنے لانا ود ایویڈنس، یہ ان کا اور ان کی کابینہ کا فرض ہے۔ اچھا حسن صاحب، میں یہ سلیم صافی صاحب نے بھی بات کی، امتیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے، جو عذر پیش کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کے رہنماؤں سے جب بات ہوتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ اب بڑھ رہی ہے وزیر اعظم استعفیٰ دیں، تمام پارٹیز جو اپوزیشن میں تقریباً وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، لیکن عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ رپورٹ تو فائنڈنگ ہے، ابھی تو سپریم کورٹ میں یہ ثابت ہونا ہے، سپریم کورٹ اسے مانتی ہے نہیں مانتی تو کیوں استعفیٰ دیا جائے۔ اور یہی بات مجھے آپ بھی درست کر دیجئے تاریخی طور پر کہ بڑے منصبوں پہ لوگ جو فائز رہے ہیں، میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ تو ان سے مانگنا استعفیٰ آج کے دور میں یہ مذاق نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ بدقسمتی سے ہماری ٹریڈیشنز شرمناک ہیں، بالکل بغیرتی کی انتہا پہ آپریٹ ہماری رولنگ ایلیٹ۔ یہ تو خیر ایلیٹ نہیں ہے بیچارے، یہ تو دستکار ٹائپ لوگ تھے، فلوک لگ گیا آ گئے۔ آج کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ بھی 3 بار وزیر اعظم، بہت میں نے کسی کو کہا نون لیگی نے بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم، میں نے کہا میں 3 دفعہ کامیابی سے بینک لوٹ لوں تو یہ کہ وہ کامیابی ہے؟ اچھا، یہ تو خیر ایلیٹ بھی نہیں ہے، اور وہی ٹریجڈی کہ ایلیٹ کے اندر جو جینون ایلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر بے شمار خامیاں، کجیاں، بدسورتیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ٹچ آف کلاس ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ وہ اب جب بات کرتے ہیں، آپ نے بات کی ہے، شاید میرے منہ سے بھی 2-4 دفعہ نکل گئی ہو، امتیاز صاحب نے کی ہے یا بھی سلیم صاحب نے، اخلاقیات، ان کو کیا پتہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ کیا مطلب ہم پاگل ہو گئے ہیں؟ میری تو یادداشت بہت اعلیٰ ہے۔ یہ جب وزیر اعلیٰ تھا یہ کیا کرتا رہا؟ جب یہ پروسیس میں تھا اس نے بے نظیر بھٹو، بھٹوس مجھے تو وہ ان جیسے لگتے ہیں، اور 22 سال سے میں نے یہ لکھا ہے کہ جینڈر کا فرق ہے، جب وہ بے نظیر بھٹو زندہ تھی تو مجھے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے میرا، لیکن انہوں نے کس وقت ان کا وہ ہوتا تھا رشتہ دار حسین حقانی، ٹھیک ہے، تو ان سے اخلاقیات کی، جنہوں نے کرمنلز کو پنجاب پولیس میں بھرتی کیا، تو ان کی کیا مطلب اخلاقیات ہونی ہے؟ انہوں نے پنجاب بیچ کے قبضے کیے، اور وہ کہاں سے شروع ہوئے، وہ کیا، وہ بریگیڈیئر قیوم، اور پھر وہ جنرل جیلانی، اور پھر یہ آپ چھوڑیں، ان کو کیا پتا؟ اور ایک کیلیبر کیا ہے؟ کیلیبر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ بھی تھا، اور حادثہ بیتے کو ہوئے 2 منٹ جے آئی ٹی سے باہر نکلے، جہاں انہوں نے گلف سٹیل کا کوئی جواب نہیں دیا، اپنے سکے خالو کو ڈس اون کرتے رہے۔ یہ جو کوئی رپورٹ ہوا ہے آج اخباروں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ 2 منٹ 1.5 منٹ کے اندر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، باہر نکلے اور آپ مائکس کے سامنے گئے، تو آپ اپنا مافیوز ضمیر اپنے ذاتی پریس کے ساتھ، پاکستانی پریس کے ساتھ، آپ وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے۔
ایڈوانس میں پرچیاں لے کے اچھا براک اوباما کے سامنے بیٹھا ہو اس طرح کا آدمی تو سمجھ میں آتا ہے چلو یار کو بوٹی شوٹی یہ وہ سارا. تو ان لوگوں سے اخلاقیات کا مطلب منیب آئی ایم سوری مطلب ہوتا ہے ایک تعلیم، ایک تربیت، ایک بیک گراؤنڈ، کو خاندان، کوئی آگا پیچھا. سو ان لوگوں سے اس کا اچھا. پھر ایک اور بات پلیز، بحران بحران بحران. میں نے کل پرسوں میں رپورٹ کارڈ پہ کیا بحران ہوئے؟ کون سا بحران؟ کون سی ڈیموکریسی؟ یہ ڈیموکریسی کی پیداوار ہے نا جس کو بھگت رہے ہو. او بھائی 101 بحران اب تو ہے کوئی نہیں، آتا ہے 100 دفعہ ہے بسم اللہ. بٹ ونس فار آل کو فیصلہ تو ہو یار اس ملک کا کہ کیا کلچر ہمارا وے آف لائف کرپشن ہے؟ کیا ہمارا کلچر کرپشن ہے؟ کیا یہی پہچان ہے؟ کیا ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں نسل در نسل برباد ہونا ہے؟ فیصلہ ہونے دو. یہ آئندہ کے ہزارہا بحران ٹال دے گا یہ فیصلہ. اس ملک کی کوئی ڈائریکشن طے ہو جائے. یہ وہ بحران ہے فلاں ہے، پتہ نہیں کدھر کے دانشور ہیں. بحران بڑا ہے، کون سا بحران ہے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ پر کیپٹا انکم کم ہو گئی ہے. یہ جو زچگی میں بچے مرتے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. دودھ میں ملاوٹ ختم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا بحران ہے؟ سٹاک ایکسچینج ہے اٹھتی بیٹھتی رہتی ہے. خیر ہے، یہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا سروائیول آف دس کنٹری اینڈ آر جنریشنز. ان پہ رحم کھایا جائے. یہ ہمیں ایکڈیمک سے چیزوں کی ٹرکوں کی بتیوں کے پیچھے لگایا ہوا ترقی ترقی ترقی، جھوٹ کا کاروبار. پرسنل نالج ہے میرا، تربیلا میں یہ واردات کر رہے ہیں. یہ 35 سال سے ایک بندہ، میں نام نہیں لوں گا اس کا، وہ باہر کام کر رہا تھا، کنسلٹنٹ، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آدمی، یہ ہائیڈرو پاور وغیرہ کا ایکسپرٹ ہے، پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، یہاں سے ایم ایس سی جیولوجی کر کے گیا تھا. وہ بالکل ہی از اباؤٹ ٹو لیو. ہر غلط کام پہ اس سے سائن کروانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ لاجک ہے ایک دفعہ بتیاں جل جان. وہی ایک پروجیکٹ کے کئی بار اتنے جھوٹے. رجوع چنیوٹ اس قوم کو بھول گیا ہے. پورا خاندان وہاں اکٹھا تھا. یہ کہ یملا جٹ، یہ یملے بٹ، سونا نکل آیا ہے، تانبا نکل آیا ہے، پتہ نہیں کیا نکل آیا. کدھر گیا ہے؟ خربوں روپیہ اس ملک کا اشتہاروں پہ جاتا ہے جہاں بچے مر رہے ہیں، جہاں ہاسپٹلز میں کوئی ڈرپ لگانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جہاں پی آئی سی ہارٹ پیشنٹس کو سال کا آپ ٹائم دیتے ہو. کب پوچھے ان کا تو جرم یہی بہت بڑا ہے منیب. یہ سال کا کتنے ارب روپیہ، ہم بھی اس کے انڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں. ایڈز ملتے ہیں، کس میں 2 تھوبڑے ہوتے ہیں. اٹس این آئس شو. اچھا جان چھڑائیں ان سے. ٹھیک بحران ہوتا ہے، بحران ہوتا رہے. آپ کو لگتا ہے بحران نہیں؟ آپ کو لگتا ہے بحران نہیں ہے؟ امتیاز صاحب میں کوئی اخلاقیات وغیرہ باوقار لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے نا، لیکن یہ اب معاملہ یہ ہے، احتساب اگر ایک ہی سائڈ سے ہوگا وہ یہ بھی ہوگا نا کہ یہ احتساب اتنا نہیں، بڑا یہ بگننگ ہے نا، کہیں سے تو شروع ہونا تھا نا بھائی. کہ اب جو یہ کہنا کہ ایک ہی جگہ ہوگا، یہ کیسے ہے؟ ہاں ان کا احتساب مکمل ہو جائے، اس کے بعد اگر یہ سو جاتے ہیں تو پھر I'll be the first one to protest. امتیاز صاحب، اب یہ ایک آرگومنٹ تھا کہ یہ ایک اچھی مثال قائم ہوگی احتساب کی، اور ہو رہی ہے، لیکن صرف نواز شریف تک احتساب کیوں محدود ہو، اسے سب تک پھیلایا جائے جو بھی اپنے ذرائع سے زیادہ رہ رہے ہیں، اور کسی کو نہ بخشا جائے بلا استثناء ہو، اور اس کے لیے پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا نواز لیگ عدلیہ کی آربیٹریشن چاہتی ہے، عدلیہ کو منصف چاہتی ہے، یا ایک جنرل کاکڑ چاہتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ کو جنرل کاکڑ کو دعوت دینی چاہیے. یہ معاملہ وہاں تک پہنچانا چاہیے. انہیں چاہیے کہ جمہوریت کی ٹرانزیشن مکمل ہونے دیں اور یہ پیچھے ہٹیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، ان کا کرائسس یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف جو ہے بطور مسلم لیگ کے صدر کی کمپرومائز ہو جاتے ہیں تو انہیں ڈر ہے کہ مسلم لیگ فارغ نہ ہو جائے. لہذا شہادت کی لائن چل رہی ہے کہ ہم جائیں تو نظام بھی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ڈینجرس اپروچ ہے. اور جس طرح کے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے
میں تو بہت پریشان ہوں جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، جتنی گالیاں مجھے 2 دن سے پڑھ رہی ہیں استعفے کی کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ استعفیٰ دے دیں. اچھا بھائی یہ پولیٹیکل بات ہے، ہم کوئی غیر سیاسی بات نہیں کر رہے. آپ جائیے، آپ کا حق ہے، عدالت میں اپنا کیس لڑے، اپنے وکیل لائے. گالیاں نہیں، یہ کمپلیمنٹ ہے امتیاز عالم. وہ تیری کمپلیمنٹ ہے یہ کیا کمپلیمنٹ ہے بھائی؟ دیکھو وہاں پہ ایک اور ہے، وہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں فاشزم لاؤ، ہم فاشسٹ ہیں. وہ کہتے جہنم میں جائے یہ سب کچھ. پتہ نہیں وہ کیا زبان بول رہے ہیں اس ملک میں، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس ڈیبیٹ کو یہاں صافی صاحب سے کنکلوڈ کرتا ہوں. صافی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، حسن صاحب نے بھی کہا جی ہو جانا چاہیے، اسے منطقی انتہا تک پہنچنا چاہیے. امتیاز صاحب نے کہا ہے کہ صرف ایک طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر سیاسی حادثہ ہو جاتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور اگر وہ سیاسی شہادت ہی چاہ رہے ہیں تو یہ سوال پھر نہیں اٹھے گا کہ صرف مسلم لیگ نون کا احتساب کیوں، باقی کسی کا کیوں نہیں، اور اس پیمانے پر کیوں نہیں احتساب پھر. دیکھیے یہ تو اس سے پہلے جب نواز شریف کے حامی یہ رونا روتے تھے کہ صرف اس کا کیوں، تو اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی وہ پرائم منسٹر ہے، پہلے اس کا پھر ہمارا بھی کیا جائے. اب یہ معاملہ ملک کے لیے بہتر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ رکے نہیں. اب جہاں تک احتساب کا ایک منصفانہ اور سب پہ محیط نظام ہے، وہ تو میاں صاحب نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بنانے کو تیار نہیں ہے. نواز شریف صاحب، زرداری صاحب نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بنانے کو تیار نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بھی منصفانہ نظام نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ تو پھر وہ ڈی جی کو گھر بھیج دیتے ہیں اور ابھی 1.5 سال سے وہ اپنے طریقے سے کام چلا رہے ہیں. پھر اگر فوجیوں پہ ہم یہ کام چھوڑے تو ہمیں پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ جب احتساب کرتے ہیں تو پھر اس کے بطن سے چودھری شجاعت کو اور شیخ رشید کو اور اس طرح کے لوگوں کو. اس لیے میں اب درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں جوڈیشری سے کہ چونکہ یہ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے تو جوڈیشری ہی احتساب کے لیے کوئی نظام وضع کر کے پارلیمنٹ کے سامنے رکھتے. اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ اپنایا گیا ہے کہ بھائی آؤ اپنے ایسیٹس اور لیونگ سٹینڈرڈ پروو کر لو. کم از کم 100 سیاستدان، 100 ریٹائرڈ جنرل، 100 جرنلسٹ، 100 بیوروکریٹ، بہت اچھی تجویز ہے. ایک ایک پکڑ کے کہ بھائی آؤ اپنا جو ہے ثابت کر لو کہاں سے تم یہ ٹھیک ہے. بہت اچھی تجویز ہے، بہت اچھی تجویز ہے. سلیم صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب حسن نثار صاحب آپ کا، اور امتیاز عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ ڈیبیٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے اور ضروری تھا بیکاز سیاستدانوں نے اپنا موقف دے دیا ہے، پوزیشنز لے لی گئی ہیں. اب ہم نے اس کو اپنی طور پر ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علامتی سزائیں دینے سے کیا نظام بدل جاتا ہے یا نہیں. بات ہوگی بریک کے بعد، ساتھ رہیے. پیناما لیکس دنیا کی مالیاتی تاریخ کا بہت بڑا سکینڈل کہلایا. ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوٹ مار کر کے آف شور کمپنیوں میں چھپائی گئی رقم 32,000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. ٹیکس جسٹس نیٹ ورک کے رپورٹ کے ہی مطابق ملٹی نیشنل کمپنیاں اور سرمایہ دار ہر سال 1.3 ارب ڈالرز کا صرف ٹیکس چوری کرتے ہیں، جبکہ گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی کے مطابق 1,000 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سمیت پسماندہ ممالک سے نچوڑ کر امیر ممالک اور آف شور کمپنیوں میں منتقل کیے جاتے ہیں. پیناما لیکس میں پاکستان کے حکمران خاندان سمیت دیگر کئی سیاستدانوں، کاروباری حضرات، حتیٰ کہ ججز کا نام بھی سامنے آیا. تاہم پاکستانی اشرافیہ کی جانب سے جائز یا ناجائز طور پر بنائے گئے سرمایہ کو پاکستان سے باہر رکھنے کی روایت ہرگز نئی نہیں ہے. 2015 کے وقت سے ہی قومی اور بین الاقوامی اخبارات نے انکشاف کیا کہ 2013-14 میں دبئی میں ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی کے شعبوں میں پاکستانیوں کی جانب سے 16 ارب درہم کے لگ بھگ سے بھی زائد کی سرمایہ کاری کی گئی تھی. سوئٹزرلینڈ کے ایک سابق وزیر خارجہ ریکارڈ پر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں وہاں کے بینکوں میں چند پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر سے بھی زائد کی رقم موجود ہے. پاکستان میں کئی سیاسی جماعتوں نے بیرونی ممالک میں پڑے ہوئے کالے دھن کو پاکستان واپس لانے کے ایشو کو کئی مرتبہ اپنے انتخابی دعووں اور نعروں کی زینت بنایا.
مگر اس پر عمل کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ اس وقت پاکستان کی شاید ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہو جس کی اعلیٰ سطح کی قیادت میں سے کسی نہ کسی کا سرمایہ بیرون ممالک میں نہ ہو۔ پیناما لیکس کے انکشافات کے بعد اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو ہر روز قوم کو لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے اور کرپشن ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ اس عالمی مالیاتی سکینڈل کو بنیاد بناتے ہوئے پورے ملک میں ایک ایسی تحریک برپا کرنے کا اعلان کرتی ہیں جس کے تحت یہ مطالبہ کیا جاتا کہ پاکستانی اشرافیہ کے ہر حصے یعنی سیاستدانوں، بیوروکریٹس، ججز، کاروباری شخصیات اور صحافیوں کو بیرون ممالک میں رکھے گئے اثاثوں کا جواب دینا ہوگا اور کالا دھن ثابت ہونے پر ان اثاثوں کو واپس لانا ہوگا۔ مگر بدقسمتی سے ایسی سیاسی جماعتوں نے اس نظام کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری قوت صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور خود اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں ہی صرف کر دی۔ نظام کو تبدیل کیے بغیر کسی فرد کو علامتی سزا دینے سے مسئلہ جو کا تو ہی رہتا ہے۔ تاریخی طور پر جب آسما جیلانی کیس میں یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا تو اس وقت کئی تجزیہ نگاروں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد کبھی مارشل لا نہیں لگے گا۔ جب 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا لگا کر اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب مستقبل میں کوئی بھی حکومت انتخابات میں دھاندلی کرنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ جب 1988 سے 1999 تک بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں کو کرپشن کے الزامات پر ختم کیا جاتا تو یہ دعویٰ کیا جاتا کہ اب کوئی حکومت کرپشن نہیں کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان تمام مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ افراد اور شخصیات کو علامتی سزائیں دینے سے مسئلہ جو کا تو ہی رہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس نظام کے باعث یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ نظام اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ افسوس ہم دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی سکینڈل کو بنیاد بنا کر اس نظام کو بدلنے کے لیے کچھ نہ کر سکے، جس نظام کی کوکھ سے ہی کرپشن، منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری، لوٹ مار اور اقربا پروری جنم لیتی ہے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔